हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं रिप्लाई टू एथिस्ट ऑन कुरान, शैतान इज एंजल। ये ईसाइन जन्नत मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की वीडियो है ये, और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इनकी लेटेस्ट वीडियो है, बिल्कुल लेटेस्ट, मतलब कुछ दिनों पहले ही अपलोड हुई है। और एथिस्ट ऑन कुरान, आई थिंक ये शैतान से रिलेटेड है, तो हम वीडियो देखना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लग रही है और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो और लग रही है। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या है वीडियो के अंदर, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। अली भाई, अगला सवाल है। बाज़ मुल्हिदीन की जानिब से ये दावा किया जाता है कि कुरान हकीम इंतहाई कन्फ्यूज्ड किताब है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और अमूमन उनकी जानिब से ये इतराज़ किया जाता है कि शैतान को तो सजदे का हुक्म ही ना था, हुक्म तो सिर्फ फ़रिश्तों को था। और अगर शैतान भी फ़रिश्तों में दाखिल है तो फ़रिश्ते तो वैसे ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, तो फिर शैतान कैसे बगावत कर सकता है? कुरान हकीम में इस वाज़िह तज़ाद की क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। देखें, इस तरह के कई तज़ादात आपको बज़ाहिर नज़र आएंगे, वो तज़ादात नहीं होते। मैंने पहले भी बताया कि कुरान एक पूरी डॉक्ट्रिन है। इसको आप दुनियावी एक मिसाल से समझें। अगर मैं आपसे कहूं कि डाकखाने में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिल जमा होते हैं और आप संडे वाले दिन पहुंच जाते हैं और वहां पे डाकखाना बंद होता है, तो आप ये कहेंगे कि आपकी जो स्टेटमेंट थी वो गलत निकल आई, प्रैक्टिकली कंट्राडिक्ट कर गई डाकखाने की टाइमिंग से? नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप संडे को गए हैं, ये अंडरस्टूड था कि मैं संडे की बात नहीं कर रहा था, मैं वर्किंग डेज की बात कर रहा था। ऐसा ही होता है ना। इस तरह कुरान में भी जब कोई बात की जाती है तो वो हर जगह उसके सारे रूल्स क्लियर नहीं किए जाते, लेकिन वो किताब में मौजूद होते हैं। जैसे कि आम लोगों को ये रूल पता है कि संडे की छुट्टी होती है, तो अब ये अगर मैं अपनी वर्डिंग में बताता भी ना, तब भी आपने इसे अंडरस्टूड करना था। यही था ना। तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रूल्स बताए हुए हैं। ये बात दुरुस्त है कि कुरान पाक में किस्से आदम और इब्लीस कम अज कम 7 दफ़ा तो आया है डिटेल के साथ। सूरतुल बकरा में, सूरतुल आराफ के अंदर, सूरतुल हिज्र में, सूरह सौद में, सूरह बनी इसराइल के अंदर, सूरतुल कहफ के अंदर, सूरह ताहा के अंदर। उनमें से 6 जगह पे यही है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को, तो सब के सब सजदे में गिर पड़े सवाए इब्लीस के। उसने तकब्बुर किया और गुमराहों में शामिल हो गया, काफिरों में शामिल हो गया। लेकिन एक जगह साथ आया है, काना मिनल जिन फफसका अन अम्री रब्बी, वो है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 50। वो जिन था, इसलिए उसने अपने रब की नाफरमानी की। बाकी 6 जगह फरिश्तों के अंदर ही अल्लाह ने उसे शुमार किया है, इसलिए कि मेरे भाई 50 की क्लास में अगर 49 मेल स्टूडेंट हो और 1 फीमेल स्टूडेंट हो, और क्लास का रिप्रेजेंटेटिव CR अगर ये कहे कि बॉयज स्टैंड अप, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो गर्ल जो है उसने नहीं खड़ा होना उसके इस्तकबाल के अंदर। वो अंडरस्टूड होता है कि वो भी शामिल है एज ए स्टूडेंट, लेकिन इसे कहते हैं तगलीब का कायदा, गालिब का कायदा। गालिब अक्सरियत किसकी है? कुरान में आप अक्सर चीजें देखेंगे, अहकामात भी मर्द वाले सीगों से आए हैं अक्सर जगह, लेकिन उसमें औरतें भी शामिल होती हैं। मर्द के सीगे के साथ खिताब हो रहा होता है, क्योंकि लिटरेचर में इसी तरीके से मामलात लेके चले जाते हैं। आप कई औरतों की शायरी देखें तो वो मर्दाना लैंग्वेज में होती है, और बाज़ जो मर्द हैं वो नात लिख रहे होते हैं और वो अपने आप को औरतों वाली लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं, वो अपने आप को कम तर शो करने के लिए तस्गीर का कायदा इस्तेमाल करते हैं। मैं तो मंगती, यहां वो कहते हैं ये मंगता कहूंगा तो वो जरा कम गिरावट है, मंगती कहां थे और थले गिरावट है। वो इतने एक ज़हन है ना कि औरत जी है बहुत थले है, हम इस ज़हन को नहीं मानते। एक लादा से एक टॉपिक है, लेकिन उमूमन जब बात करते हैं तो वो मर्दाना लैंग्वेज में बात हो रही होती है। इस तरह कुरान भी जब बात करता है ना, फरिश्तों को हुक्म हुआ, तो फरिश्तों के साथ उस वक्त वो शैतान भी था, तो उसको हुक्म था। और इससे बड़ी बात, आप बस इतनी आयत तो लेते हैं, इससे आगे भी तो पढ़े। यानी ये डिटेल से वाकया अगर आप देखें तो सूरतुल आराफ के अंदर आया, आयत नंबर 11 से ऑनवर्ड, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम
ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، یعنی ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد تمہاری تصویر کشی کی، اس کے بعد ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والا، جیلسی کرنے والا، لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ والوں میں شامل نہ ہوا۔ اب یہاں آپ دوسرا مطلب بھی لے سکتے تھے کہ اسے حکم نہیں ہے، تو آگے دیکھیں نا آگے کیا الفاظ ہیں، اللہ نے ادھر چھوڑا نہیں اسے، کہا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدے کا تو تو نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں وہ جواب ہونا چاہیے تھا ملحدین والا کہ یا اللہ تو نے مجھے تو حکم نہیں دیا، تو نے تو فرشتوں کا ہے، میں تو جن ہاں۔ یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا یار، ویسے مولویوں سے تو شیطان بھی بہتر ہے اس حوالے سے۔ آپ مولویوں سے بات کریں نا، بات کرتے کرتے آپ کو لفظ غلط بول دینا، آج نہیں، اگر آپ کہہ دینا کہ جی میں فلاں عالم کی بات نہیں، بیٹا عالم نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بیچارہ اس لیے وہ عالم ہی بول رہا ہوتا ہے، وہ عالم کہہ دیتا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں دیکھیں شیطان نے یہ حرکت نہیں کی ہے، جب اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے منع کیا تو مولوی ہوتا تو کہتا ہے یا اللہ تو نے تو فرشتوں کو حکم دیا، میں تو جینا، اس کو سمجھ تھی کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس کا جسٹیفیکیشن دینا اپنی نافرمانی کی یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ وہ وہی سمجھ رہا تھا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے تو نے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس سے تو نے پیدا کیا مٹی کے ساتھ۔ پھر یہ آگے پورا واقعہ چلتا ہے۔ تو شیطان نے بھی وہ جسٹیفیکیشن نہیں دی جو یہ شیاطین ملحدین اس کی طرف سے دے رہے ہیں، وہ تو اللہ نے کلیریفائی کر دیا قرآن میں۔ اب رہا کنٹراڈکشن کے قرآن میں آیا ہے مختلف جگہ کے اوپر کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو پھر شیطان نے کیوں نافرمانی کی؟ تو یہ فرشتہ نہیں تھا، وہ سورۃ الکہف میں آ گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ چونکہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ لہذا یہ دونوں سٹیٹمنٹس کو جوڑیں تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، وہ دونوں باتیں بیک وقت اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شیطان چونکہ جن تھا، اور دو ہی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے آزادی دی ہے، جن اور انس، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور وہ اپنی مرضی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، فرشتے اپنی مرضی ایگزیکیوٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو چونکہ وہ جن تھا اس لیے اس قسم کے کئی کنٹراڈکشن آپ کو قرآن سے یہ لوگ دکھائیں گے، اس لیے کہ آپ قرآن آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں، قرآن پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھو۔ بڑا ایک مشہور ہے اعتراض آپ کو، اکثر ہماری تو یہاں اتوار کی مجلس میں ہر دوسری تیسری مجلس میں یہ سوال ہوتا ہے، جی وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہودی عیسائی بھی جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ کیسے پاسبل ہو گیا جبکہ نبی الاسلام کا انہوں نے انکار کیا ہے؟ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، مجھ پہ ایمان نہ لایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی ذرا سورۃ البقرہ پڑھ بھی تو لو۔ وہ رزلٹ یہ نکالتے ہیں کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں، عقیدہ توحید اور آخرت کافی ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے 62 ہے، آپ یہ پڑھ کے تو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بات اس طریقے سے ہے ہی نہیں جیسے آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پوری ڈاکٹرن آپ کو کلیئر کرنی ہوگی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو ایمان لے کر آئے اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، اس سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے، یہ دین ابراہیمی کی ایک شکل تھی۔ من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ تو کہتے ہیں دیکھیں اس میں آیا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پہ ایمان کافی ہے، بس رسولوں پہ ایمان تو کہیں ذکر نہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ یہودی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور آخرت کو مانے یا حضرت موسیٰ کو بھی مانے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، تو ایمان برسالت تو اس میں شامل ہے۔ نصارہ کون ہوتے ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ کو بھی مانے۔ صابی کون ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو محمد رسول اللہ کو بھی مانے، باقی پیغمبروں کو مانے۔ تو یہ ان الفاظ کے اندر موجود ہے، یہ انبیاء کے نسبتوں کی وجہ سے ان کے یہ نام ہے، تو ایمان برسالت تو اس میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی یہودی عیسائی ہے وہ چلا جائے گا، جی اس صورت میں جائے گا جب نبی الاسلام پہ ایمان لے آئے۔
وہ کہتے ہیں یہ تو اس میں نہیں لکھا. تو سر اس میں نہیں لکھا, لیکن یہ بات جہاں سے 5ویں رکوع سے سٹارٹ ہوئی ہے وہاں تو پہلی بات ہی ایمان برسالت کی ہوئی ہے. ایمان برسالت کو اللہ نے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخرہ سے پہلے ذکر کر دیا, اس کو پرائورٹی دی ہے. اور وہ یہ جہاں پہ بنی اسرائیل کے اوپر مقدمہ قائم کیا اللہ نے سٹارٹ ہی میں, وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کر دیا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ, یہ آیت نمبر 41, یعنی 20 آیات پیچھے. ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے تمہارے ساتھ اس وقت نازل کیا ہے, معکم ولا تکونوا اول کافر بہ, اور اس قرآن کے اول منکر اور نبی الاسلام کے اول منکر تم تو نہ بنو یہودیو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور چند ٹکوں کے عوض, دنیا کی منفعت کے عوض میری آیات کو مت بیچ دو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور مجھی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ ہمارا یہودیوں تمہاری کتابوں میں تو حضور کی پریڈکشن موجود تھی, تم تو پہلے کافر نہ بنو. تو ایمان برسالت پہلے آ گیا. تو انڈرسٹوڈ ہے یہ, جس طرح سنڈے کی چھٹی انڈرسٹوڈ ہے. اس سے بھی بڑھ کے 6واں پارہ جو سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ النساء, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو ایک نبی کا بھی انکار کر دے وہ پکا کافر ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ اللہ کو مانتا بھی ہو. تو قرآن کی یہ آیت نہیں آپ نے لینی ہے, وہ ٹوٹیلٹی میں بتا دے گا. ان الذین یکفرون باللہ, جو لوگ بے شک کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, ورسولی, اس کے رسولوں کے ساتھ, ویریدون, اور یہ چاہتے ہیں, ان یفرقوا بین اللہ ورسولی, کہ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں. ویقولون, اور وہ کہتے ہیں, نؤمن ببعض, ہم بعض پہ تو ایمان لائیں گے, ونکفر ببعض, اور بعض کو چھوڑ دیں گے, ان کا کفر کریں گے بلکہ. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور وہ درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہودی کہتے تھے ہم سارے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانتے ہیں سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اور محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عیسائی کہتے ہیں ہم سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ ابن مریم سوائے محمد رسول اللہ کے. تو اللہ نے فرمایا جس نے یہ اپنی مرضی کی نا, چاہے وہ اللہ پہ ایمان بھی لاتا ہوا, اولئک هم الکافرون حقا, ایسے لوگ کٹر کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے. تو سورۃ النساء یہ بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ کو مان بھی لے, رسولوں کو بھی مان لے, کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے, وہ کافر ہو جائے گا. اب وہ آیت پڑھیں کہ بے شک جو ایمان لائے, چاہے وہ یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا صابی ہوئے, جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان لے آئے, ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. مراد یہ کہ وہ انبیاء کو بھی مانتے ہوں. ٹھیک ہے, تب اچھا اگلی پھکی ہے کہ اس میں تو پھر کئی اور چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں ہے. دوستو یہ تھی ویڈیو, اور یہ کافی اچھی ویڈیو ہے. انہوں نے جو جو بتایا ہے مطلب شیطان سے ریلیٹڈ, اور جیسے کہ کہا ہے کہ فرشتے کبھی اوپر والے کا کہا منع نہیں کر سکتے ہیں, اور انہوں نے تو کیا ہے. بٹ جیسے کہ انہوں نے پوسٹ آفس کا ایگزامپل دیا ہے, ویسے ہی اس کو بھی لیا جائے. جن اور فرشتے, جن شیطان ہوتے, فرشتے ہے ہی نہیں وہ, تو وہ انہیں آگ سے, اور جن فرشتوں کو مٹی سے, انسان کو مٹی سے, تو اس طریقے سے. اور دو ہی چیزوں کو اپنی من مرضی کرنے کا وہ ہے, مطلب اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, ایک انسان ایک شیطان. وہ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, جیسے کہ آج کے ٹائم میں بھی ہے. فرشتے نہیں کر سکتے ہیں, وہ اوپر والے کی مرضی کے حساب سے ہی چلتے ہیں. تو یہ والا ہے ویڈیو کو کافی اچھی بات ہے, اور کافی انہوں نے نمبر وائز نالج بہت دی ہے, آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا, ہم سے بھی زیادہ. تو آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیے, دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو آپ. فی الحال ویڈیو کو آپ بتائیے کیسی لگی آپ کو ویڈیو. ہمیں تو ایتھسٹ آن قرآن ریپلائی ٹو ایتھسٹ یہ اچھی لگی ہے, لائک کر دو, کمنٹ کر دو, شیئر کر دو. ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر. تھینک یو فار واچنگ دس.